अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मक्के में नाज़िल होने वाली निस्बतन मुख्तसर सूरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब सूरतों में से एक सूरह सजदा हम पढ़े थे। आयत 12 पर हमने पिछली क्लास में बात खत्म की थी, जिसमें क़यामत के दिन की एक झलक दिखाई गई थी कि उस दिन उनकी क्या हालत होगी कि सर झुकाए रब के सामने खड़े होंगे और इल्तिजाएं करेंगे कि उन्हें दुनिया में वापस भेज दिया जाए ताकि वो नेक अमल करें और यकीन करने वाले हों। अब कहा जा रहा है, देखिए आयत 13 सूरह सजदा हम पढ़ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलो और अगर शिइना क्या है? शाद चाहना, हमें पता है ना। शिइना चाहते हम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर हम चाहते, लातैना, लाम जो है वो ताकीद का लाम ज़बर, आतैना हम जरूर दे देते, कुल्ला नफ्सिन हुदाहा हर नफ्स को हिदायत उसकी, वलाकिन और लेकिन हक़्क़ुल क़ौलु साबित हो चुकी बात, मिन्नी मेरी तरफ से, लअमला अन्ना यहाँ पे भी लाम ताकीद का, और अमला अन्ना में भी काफी शिद्दत है। अल्लाह ताला का गज़ब नजर आ रहा है। लअमला अन्ना भर दूंगा मैं, जहन्नमा मिनल जिन्नति वन नासी अजमाइन जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सब से मैं भर दूंगा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि वलो शीना अगर हम चाहते तो पहले ही हर नफ्स को हिदायत दे देते। तो असल बात याद यहाँ पे जो दिलाई गई वो ये कि इंसान का शर्फ ये है कि अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार की आजादी दी है। वो जब अल्लाह की नाफरमानी का इख्तियार रखते हुए कर भी सकता है नाफरमानी, लेकिन फिर भी नाफरमानी से बचता है, अपने रब की अताअत के लिए झुका रहता है, तो उसके लिए आखिरत के बेहतरीन मुकाम है। अपने रब के कुर्ब, उसकी रजा का, उसके इनामात का वो मकाम पा लेता है। अभी ये वैसे कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह इसके बाद अगली सूरह अहज़ाब मदनी सूरह बहुत कुछ हमें नसीहतें देने वाली आ रही है, उसके आखिर में भी बात बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किस तरह किया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला की और बेहिसाब मखलूक फैली हुई है, घास फूस, दरख्त, चट्टाने, उनकी तरह इंसान नहीं है कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं हो कि वो अल्लाह की नाफरमानी करें। न वो फरिश्तों की तरह है जो सिर्फ अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी ही के लिए पैदा किए गए। लेकिन इस इख्तियार की आजादी का एक अंजाम ये भी है जो यहाँ बताया जा रहा कि अगर वो अपने नफ्स और शैतान की पैरवी करे तो जहन्नम उसका ठिकाना हो। सूरह स्वाद के आखिर में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़े में जब इब्लीस पूरी नस्ल इंसानी को बहकाने का अज़म करता है, अल्लाह ताला का ये कौल आता है कि बस हक ये है और मैं हक ही कहा करता हूँ कि मैं जहन्नम को भर दूंगा तुझसे और उन लोगों से, इंसानों में से जो तेरी पैरवी करेंगे। और उसी कौल का यहाँ पे हवाला असल में है, उसके पूरा होने की यहाँ पे बात है कि यहाँ पे कहा जा रहा है वलाकिन हक़्क़ुल क़ौलु मिन्नी, मेरी बात साबित हो चुकी, मेरी बात हक हो गई। इंसान किस तरह से बहक भी रहे हैं और जो बहकने वाले हैं वो सब जहन्नम में उनको झोंक देने वाला हो फरमाया जाता। अब ये जो यहाँ पे अजमाइन की बात आ रही है उससे ज़ाहिर है सारे जिन्नो इंस मुराद नहीं है, सब जहन्नम में जाने वाले नहीं है, लेकिन तो समझ में आता है कि जो नाफरमानी करने वाले हों, जो राह से भटकने वाले हों, उन सबको जहन्नम में भर दूंगा। अजमाइन कहने में बड़ी याद दहानी भी हमारे लिए भी, हम सबके लिए। इंसान की एक कमजोरी ये है कि जब अक्सरियत को वो कोई काम करता हुआ देखे खुद भी उसके पीछे चल पड़ता है। अवाम का अनाम कहते हैं कि जिस तरह मवेशी एक दूसरे के पीछे बस चलते चले जाए, इंसान भी अक्सर सब लोग जो काम कर रहे हैं वो भी समझता है वही काम अब सही हो गया, वही करना है। लेकिन अक्लमंद इंसान का काम ये है कि वो देखे कि वो कर क्या रहे हैं, किधर जा रहे हैं सारे लोग, अक्सरियत में हो कितने सारे हों, सारे इंसान दुनिया के मिलकर भी तबाही की तरफ जा रहे हों, तो उनकी पैरवी सिर्फ इसलिए करना कि सब वही कर रहे हैं हमें तबाही से बचा नहीं सकता। अक्सरियत के करने की वजह से गलत काम सही नहीं बन जाता। शैतान तो बहुत से एक्सक्यूजेस हमें सिखा सकता है, बहुत सी बातें बना सकते हैं कि आज के दौर में ये नहीं चलता, दुनिया का भी साथ देना होता है वगैरह वगैरह। लेकिन अपने आप ही को हम समझें, वो बातें बनाने वालों में से हम इंशाल्लाह शामिल ना हो। और उन मुजरिमीन से क्या कहा जाएगा, अगली आयत देखें, फज़ूक़ू बस चखो,
بیما کے جو معنی ہوتے بسبب بھی، اور جیسے ساتھ اس کے وہ جو نسیتم تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، لقاء ملاقات، ملنے کو، اس دن کی یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، یہ قیامت کے دن بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کہا جائے گا مجرمین سے کہ اب تو تمہیں وہی مزہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو جو تم دنیا میں کر آئے ہو، اب اس کا مزہ چکھو کہا جا رہا ہے۔ اور کس وجہ سے ہے وہ، کس وجہ سے، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس دن کو بھلانے کی وجہ سے۔ اردو میں بھی ہم بھلا دینے کے معنی، ایک تو ہوتا ہے نا بھول جانا، بالکل پتہ ہی نہیں چلا، یاد ہی نہیں ہے، بھول گئے، وہ تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، لیکن بھلا دینے کا ایک معنی ہم جان بوجھ کر بھلانے کے بھی لیتے ہی ہیں، جیسے ہم کسی دوست سے تعلقات میں کمی پر بھلائے جانے کا شکوہ کر رہے ہوں، تم ہمیں بھول گئے، کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے ہمیں چھوڑ دیا، جان بوجھ کر بھلا دیا۔ تو بالکل وہی بات ہے کہ تم نے دنیا میں بھلائے رکھا، سوچنا نہیں چاہتے تھے، آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، اور اس کے مقابلے میں جنہیں آخرت کی فکر رہتی ہے، جو اپنے رب سے ملاقات کے دن کو یاد کر کے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو قرآن میں کیسے کیسے اجر کے وعدے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان کے آخری رکوع میں آتا ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو، یاد رکھتا ہو، وہ کہ اس مقام ربہ، اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا ہے مجھے، تو اس کے لیے تو 2 باغ ہیں، پھر بلکہ یہ سورہ رحمان کی آیت 46 ہے، لیکن اس کے آگے پوری 32 آیات ہیں جن میں جنتوں کی نعمتوں کا بیان ہے۔ 2 جنتیں، پھر ان سے دوسرے درجے کی دوسری اور 2 جنتیں، اور ان میں کیا اور کیا، سب کس کے لیے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ جو کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے، وہ کرے تب تو اتنی جنتیں ہیں۔ اس دن کو بھلا دے، اس کا یاد نہیں کرنا چاہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہ کرنا چاہے، تب یہ انجام ہے جو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی پھر تمہیں بھلا دیں گے۔ اِنَّا نَسِینَکُمْ، ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ ہوتا بھی یہ ہے نا کہ آخرت کی جو فکر ہی نہ کرے، وہ تو پھر کیسی گمراہی میں کتنی دور نکل سکتا ہے، جس سے پرواہ نہیں ہے کہ کبھی اپنے اعمال کی جواب دہی بھی کرنی ہے، اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے، اس کو پوچھا بھی جائے گا کیا کر کے آئے۔ اسی بھلاوے سے بچنے کے لیے قرآن میں بار بار تنبیہ آتی ہے، سورہ طٰہٰ میں اسی طرح کی تنبیہ ہے۔ وہاں پہ ہے کہ قیامت میں کچھ لوگوں کو اندھا اٹھایا جائے گا، وہ جو میرے ذکر سے اعراض کرتے تھے، ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہاں بندہ پوچھے گا کہ آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا جب میں تو دیکھنے والا تھا؟ جواب ملے گا کہ تم نے ہماری آیات کو بھلائے رکھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اسی طرح آج تو بھلایا جا رہا ہے۔ بالکل وہی بات یہاں جیسے کہی جا رہی کہ تم دنیا میں بھولے ہوئے تھے آخرت کو، وہاں آیات کی بات ہے، یہاں اللہ کے ذکر کے بعد یہاں بھلائے رکھا، اس دنیا میں بھلائے رکھا، وہاں اللہ تعالیٰ بھلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بھلانا کیسی بڑی سیویئر چیز ہے، بخشش نہیں کرنے والا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، ان کے کوئی کام بنانے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ سورہ طٰہٰ کی جس آیت کا میں نے حوالہ دیا 126 ہے آخری رکوع میں اس کے۔ اسی طرح یہاں سورہ سجدہ کی آیت 14 میں بھی کہا جا رہا ہے، اِنَّا نَسِینَاکُمْ، ہم نے بھلا دیا تم کو، وَذُوقُوا، اور چکھو اور دیکھو، عذاب الخلد، ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون۔ اب یہ عذاب الخلد کس لیے ہے، ہمیشہ کا عذاب کس لیے ہے؟ کہ جو کچھ تم اعمال کرتے رہے، اعمال کے وہاں پہ ہے سب کچھ، اعمال صحیح کریں اللہ کی رضا کو پالیں، بڑے بڑے انعامات پالیں، اعمال برے کیے اس کا نتیجہ عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب۔ جب آخرت کو انسان بھلائے رکھے، اللہ کی آیات کو بھلا دے، تو پھر ظاہر ہے عمل بھی کیسے کیسے برے ہو سکتے ہیں، جس کی سزا یہ ہے ہمیشہ کا عذاب۔ اللہم انی اعوذ برحمتک من النار، کیسے دعا ہمیں یہ کرتے ہی رہنے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، بھول بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اس آگ کے عذاب سے بچنے کے لیے جتنی دعائیں کریں کم ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار کے لیے بھی ہمیں سکھایا، صبح 7 دفعہ، شام 7 دفعہ، فجر کے بعد، مغرب سے پہلے یا مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اتنا ہی سوچ کے ہم پڑھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے، اس دنیا میں بھی
دنیا سے جاتے ہوئے، قبر میں، قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا دے، ہمیں دور رکھے۔ انشاءاللہ یہ دعا ہم کرتے رہنے والے ہوں۔ اب اس کے مقابلے میں اب دوسرا اس سے بالکل مختلف کردار کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں تو برے انجام پانے والوں کا تھا، اور دوسرا کردار پھر ان کا آگے بہترین انجام آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاسوں میں پڑھیں گے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ لیکن اس بہترین انجام کو پانے کے لیے ہم سب چاہتے ہیں کہ وہاں وہ بہترین انجام ہو۔ تو جو یہ اگلی 2 آیات ہیں وہ بہت ہی غور طلب ہیں، ایک ایک لفظ پہ ہمیں غور کرنا، انہیں اپنے کردار کا حصہ ہمیں بنا لینے کی ضرورت ہے۔ جو صفات یہاں بتائی جا رہی ہیں انشاءاللہ ہمیشہ ہم یاد بھی رکھنے والے ہیں اور ان پر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ سورہ انبیاء میں کہا گیا کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون۔ سورہ انبیاء کی آیت 10 ہے، تمہارا ہی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہا ہے تمہارا ذکر اس قرآن میں ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے ہماری بات کہاں ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا ذکر کہاں کیا اس قرآن میں۔ انشاءاللہ جو ابھی ہم نے آیات پڑھی، پچھلی جو آیات ہم پڑھ رہے تھے وہ ذکر ہمارا نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن آگے جو آیات آ رہی ہیں انشاءاللہ وہ ہمارا ذکر ہو، ہم ایسے بن جائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ یہاں ہمارا ذکر فرما رہے ہوں، وہ سارے اوصاف ہمارے اندر پائے جاتے ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے انما یؤمنو بآیاتنا۔ انما کا مفہوم یاد ہوگا، جیسے سوائے اس کے نہیں اکثر ہوتا، جیسے خاص ان کے لیے، کہ یا یہ کہ صرف وہی ہیں یا اصل بات یہی ہے، مطلب ہوتا ہے انما یؤمنو بآیاتنا کہ وہ ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر۔ ایک تو وہ تھے نا جنہوں نے پیچھے آیات کو بھلائی دیا تھا، سننا بھی نہیں چاہتے تھے، دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور دوسرے وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر۔ الحمدللہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو پہلی صفت ہی آ رہی وہ الحمدللہ ہمارا ہی ذکر ہو رہا ہے، ہماری ہی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایمان ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہماری زندگی سے بھی زیادہ۔ زندگی تو عارضی ہے، اس کو تو جانا ہی ہے، لیکن ایمان وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے کام آنے والا ہے۔ اس کی حفاظت کرنے، اسے بڑھاتے رہنے کی کتنی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اسی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ انسان یہ نہیں سوچ سکتا ہاں مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تھے، ہم تو ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایمان کی فکر کرنی پڑتی، جتنی قیمتی چیز ہو اس کی اتنی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ اپنے جسم کو ہر وقت کس طرح سے کیا کیا کچھ صفائی کرتے ہیں اور کس طرح اس کو بہترین رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہمیں ایمان کی فکر ہونے کی ضرورت ہے، ایمان ہمارا کمزور نہ پڑ جائے۔ کسی کا مشہور قول ہے جو ابن تیمیہ نے نوٹ کیا کہ نیکیاں ایمان کو بڑھاتی ہیں اور گناہ اور نافرمانیاں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ ایمان کی حفاظت کی ہم بات کر رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے ایمان کس طرح بڑھے گا، کس طرح زیادہ ہوگا۔ جتنی نیکیاں کریں اتنا ہی ایمان بڑھ سکتا ہے، اور اگر نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی کی، تو اس وقت سمجھے ہم کس طرح ایمان میں پیچھے جا رہے ہیں۔ کوئی بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں اس وقت تو گویا اسلام کی حالت میں نہیں ہے، جان بوجھ کے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ نماز کو بھی صحابہ کرام بالکل ایمان کی نشانی سمجھتے تھے، اسلام کی نشانی۔ کوئی اگر اس میں سستی بھی کر رہا ہے تو وہ منافقت کی نشانی، قرآن میں اس کے بارے میں آتا ہے۔ تو جتنی نیکیاں کریں انشاءاللہ اس میں ایمان بڑھنے والا ہے۔ ایمان پر ثابت قدمی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے، کتنی مسنون دعائیں ہیں بھی، تو انشاءاللہ ہم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے ایمان کی سچی فکر رکھنے، ایمان کو بڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی آیات ہی ایمان بڑھانے والی بھی ہوتی ہیں۔ جب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ کی آیات پر ایمان، تو سبھی کچھ اس میں آ جاتا ہے، قرآن میں سبھی کچھ ہے۔ رب کی عظیم رحمت سے ہمیں اس مقدس کتاب کی آیات کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر غور کرنے کی توفیق ہو بھی رہی ہے۔ ہمارا عمل بھی انشاءاللہ ان آیات کے مطابق ہو۔ اور پھر کہا گیا الذین انما یؤمنوا بآیاتنا، الذین گویا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان رکھنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو، وہ ایمان رکھنے والے ویسے ہوتے ہیں وہ لوگ جو اذا جب ذکروا بہا، جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، بہا ساتھ اس کے، یعنی ہاں کا اشارہ آیات کی طرف ہو سکتا، جب آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، آیات سنا کر انہیں نصیحت کی جاتی ہے،
تو ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اذا ذکروا بہا خروا سجدا، وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا اور تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بحمدی ساتھ تعریف کے، ربہم اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ تکبر کرنے والے نہیں ہوتے۔ آیات کے ذریعے نصیحت جس طرح بھی ہو، دنیا میں پھیلی ہوئی بھی اللہ کی آیات ہیں، کتنی آیات ہیں جن کو دیکھ کر ایمان بڑھ سکتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان سجدے میں گر سکتا ہے، کتنی مختلف قسم کے واقعات اور حالات میں بھی کیسی کیسی نشانیاں ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی، ایک سفید ہونے والے بال، ہمارے چہرے پر نظر آنے والی جھریاں، سبھی کچھ ہمیں یاد دلانے کے لیے ہیں کہ کس طرح اپنے رب سے ملاقات کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ لقاء یومکم ھذا تھا نا، اس دن کی ملاقات کو یاد دلانے کے لیے بہت سی آیات دنیا میں ہیں، ان سے سبق لینے والے ہوں۔ اور قرآن کی آیات کے ذریعے نصیحت کے تو کتنے ہی مواقع آ سکتے ہیں۔ مکے میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود آیات سنا کر اپنی قوم کو نصیحت کر رہے تھے، اور ان میں سے اکثر کا رد عمل کیا تھا وہ ہم جانتے ہیں، کوئی سننا ہی نہیں چاہتے ہوں، آیات کا مذاق اڑا رہے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے الزامات لگا رہے ہوں۔ آج قرآن کی آیات ہم خود بھی پڑھ رہے ہوں، اپنے ہی گھر میں بیٹھ کر ہم خود اکیلے بھی قرآن کی جب آیات پڑھ رہے ہوں، تب بھی جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کے ذریعے نصیحت فرما رہا ہے، اس وقت بھی ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں وہ کیا ہے۔ قرآن کی آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت دینے کا موقع نکالا، اور بھی کتنے ہی ذریعوں سے نصیحتیں کتنے ہی کانوں تک پہنچتی تو رہتی ہیں، کوئی اسے سننا ہی نہیں چاہتا، سننے کا موقع گوا دیتا ہے، کوئی بے شعوری کے ساتھ سن رہا ہے۔ ایک سننا یہ بھی ہے کہ اس کی خوبصورتی پہ داد دے رہے ہوں، انجوائے کر رہے ہوں، کیسی بہترین تقریر ہے اور کیا بہترین طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، اور کوئی اس کے مقابلے میں سنتا ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ مجھ سے تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا، کوئی سنانے والے کی بات کو بے اثر کرنے کے لیے بحث و مباحث میں الجھ رہا ہے، اور کوئی عمل کرنے کا ارادہ ہی کرتا رہ جاتا ہے۔ یہ سبھی کچھ ہوتا ہے نا، قرآن سن رہے ہیں، بلکہ ایک ہی شخص سے اسی طرح کے مختلف اس کے رد عمل ہو بھی سکتے ہیں کہ کبھی پسند آ رہا ہو، کبھی سوچ رہے کریں گے، پھر سوچتے سوچتے ہی سالوں گزر گئے اور عمل نہیں ہو رہا ہے، یا یہ کہ سنتے ہی سوچ لے کہ او یہ کام تو مجھ سے نہیں ہونے والا۔ لیکن ان سب کے مقابلے میں اللہ کے محبوب بندوں کا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، خروا سجدا، وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور اپنے رب کی تسبیح و حمد کرتے ہیں، اور ان کی کیا خوبی ہے، وہ تکبر نہیں کرتے۔ جب یہ آیات پڑھ رہے ہو تو فرعون کے جادوگروں کے ایمان لانے کا منظر سامنے آ جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں انہیں بھی اللہ کی آیت بڑی نشانی نظر آ گئی۔ اس وقت ایمان لانا ذرا سوچیں ان کے لیے کس قدر خطرناک تھا۔ ویسے بھی جادو کے بڑے ماہرین تھے، کسی بھی چیز کے ایکسپرٹ ہونا ہی کیسے تکبر میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، وہ ایمان کے راستے میں بڑی رکاوٹ بن سکتا تھا، لیکن وہ تو سجدے میں گر پڑے، اتنے خطرہ سامنے ہو، کیا کچھ ہو، لیکن وہ بالکل اسی طرح جیسے یہاں کہا گیا کہ جب انہیں آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، خروا سجدا، وہ تو گر پڑتے ہیں سجدے میں، ایمان کا انہوں نے صاف صاف اظہار کر دیا، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ سورہ مریم میں حضرت مریم السلام علیہا اور کچھ برگزیدہ انبیاء کے تذکرے کے بعد کہا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور برگزیدہ کیا، ممن ہدینا وجتبینا، اور ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ گویا اللہ کی آیات اصل میں تو یہ اثر ڈالنے والی ہوتی ہیں، دل کی غفلتوں کو دھو ڈالیں، اپنی غلطیاں اللہ کی آیات کے ذریعے نظر آنے لگیں، ان کے اثر سے آنسو بہہ پڑیں۔ سورہ مائدہ میں نصارہ کے علماء کی تعریف بھی کی گئی کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس رسول پر اترا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم دیکھتے ہو کہ حق کو پہچاننے کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، کیونکہ تکبر نہیں کرنے والے تھے، جس طرح یہاں آ رہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، انہیں ہدایت مل جاتی ہے، ان کے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے نجاشی کے کس طرح چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا،
تو وہی ان کی وہاں پہ تعریف ہوتی ہے. سجدے میں گر پڑنا اصل میں تو ایک وقت کا فوری رد عمل ہی نہیں ہے، وہ بھی شامل ہے، لیکن سجدہ اصل میں تو اپنے آپ کو پوری طرح اپنے رب کے آگے جھکا دینے کا نام ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے اس سے کہا جھک جا، قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت تو پھر تصور کیجئے کیسی مثالی تھی. اپنی پوری زندگی میں، زندگی کے ہر معاملے میں، ہر طرح کی حالات میں اللہ کی رضا کے آگے جھکے ہی رہنا، اس کی اطاعت پر قائم رہنا، وہی اصل ہے جھک جانا، وہ ہے اصل سجدہ. سورہ بقرہ کی آیت 208 میں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اسلام میں. اپنی پوری زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہی رہنا، وہ ہے اصل میں جھک جانا. جیسے صحابہ کرام کا سوچیں، اپنا محبوب شہر چھوڑنا پڑا، کس قدر محبوب ہوگا. آج ہمیں مکہ حرم اتنا محبوب ہے، وہ جو وہیں پیدا ہوئے رہ رہے ہیں انہیں وہ کس قدر محبوب تھا، لیکن اللہ کی خاطر اسے چھوڑنے کے لیے تیار. پھر اب قبلہ بھی کتنا محبوب ہوگا، شروع سے اس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتے آئے تھے، اسے چھوڑ کر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا پڑا، لیکن اس کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ یہ کام تھا مشکل، لیکن جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کے لیے کچھ مشکل نہیں رہا، وہ تو آرام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے رہے. اور جب اس کے عادی ہو گئے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، ساری مسجدیں اس رخ پہ بن گئی، پھر قبلے کی تبدیلی کا حکم آتا ہے، خواہ نماز کی حالت میں ہو فوراً اپنا رخ انہوں نے موڑ لیا. شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، اس کے حرام ہونے کا حکم آیا، ساری شراب بہا دی، ایک گھونٹ بھی اس کے بعد نہیں لیا. وہ ہے اس طرح سے جھک جانا اللہ کے آگے. ہمارے سامنے بھی جب کوئی حکم اللہ کا آئے تو انشاءاللہ اسی طرح سے جھک جانے والے ہوں. ایک تو وہ ہے کہ پوری زندگی میں جھک جانا، پوری طرح سے سر تسلیم خم کر دینا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. لیکن خود سجدے کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے. جس طرح یہاں ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب انہیں آیات سنائی جاتی ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. سجدے سے انکار ہی نے تو ابلیس کو ہر خیر سے مایوس کر دیا تھا، جہنم کا ایندھن بننا اس کی قسمت ٹھہرا. اس کے مقابلے میں سجدہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل، اپنے آپ کو مکمل طور پر جھکا دینے، اپنے آپ کو رب کے سامنے ڈال دینے کا کیسا عملی اظہار ہے. ایک تو ہے نا دل جھک گیا، کرنے کو تیار ہے، لیکن وہاں سجدے میں عملی طور پہ انسان کر کے دکھا دیتا ہے. جسم کا سب سے اونچا حصہ اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا، تو اتنا اپنے آپ کو جھکا دے تو کیسا بلند مقام بندے کو حاصل ہو جاتا ہے، رب العالیٰ کے قرب کا مقام، کہ اللہ کا قرب اس کے ذریعے حاصل ہو جائے. جیسے سورہ علق میں کہا گیا، سورہ علق جو بہت ابتدا میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو. ایک حدیث بھی ہے، مسلم کی حدیث، کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس دعا کی کثرت کرو. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. کس طرح جو بات اس آیت میں کہی گئی وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وہی بات اس میں کہی جا رہی ہے، حدیث میں سمجھائی گئی کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں. ربیہ بن کعب اسلمی، ایک صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت رکھنے والے، دن رات آپ کی خدمت کے لیے موجود رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جب وہ وضو آپ کو کروا رہے ہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ تم مانگو جو کچھ تم چاہتے ہو. تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے جواب دیا. اگلے دن ربیہ بن کعب اسلمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب سے بہت خوش ہوئے. ظاہر ہے دنیا کی کوئی چیز مانگنے کے بجائے، کچھ بھی مانگنے کے بجائے وہ کیا بات کرتے ہیں کہ وہ جو جنت کا بلند ترین مقام ہو سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، دنیا میں نہیں چھوڑ سک رہے تھے، آپ کے قریب ہی ہر وقت رہنا چاہتے تھے، وہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو سجدوں سے میری مدد کرو.
اب سجدوں سے میری مدد کرو کہ کیا مطلب ہے؟ گویا زیادہ نمازیں اور نوافل پڑھو، سمجھ میں آتا ہے۔ مکے میں ہم جانتے ہیں مسلمانوں کے لیے حالات کس قدر خراب تھے۔ اس وقت نازل ہونے والی صورتوں میں اتنی ہی زیادہ عبادتوں کی ترغیب ملتی ہے، جیسے سورہ مزمل ابتدا میں نازل ہونے والی، اور دوسری صورتیں سورہ دہر بھی اسی مکے کی شروع دور کی صورت ہے، اس کی آیت 26 میں 26 میں ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، رات کے وقت اس کے لیے سجدہ کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کرو لمبی راتوں میں، طویل رات میں اللہ کی تسبیح کرو۔ یہاں پہ بالکل وہ سورہ دہر کی تو چھوٹی سی آیت ہے، اسی حکم کی وہی سب باتیں یہاں پہ جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ یہ آیت جو بھی ہم سمجھ رہے ہیں اس کی اگلی آیت میں بھی تہجد کی بات آ رہی ہے، راتوں کی عبادت کے بعد وہاں پہ تلقین کی گئی کہ سجدے کرو اور تسبیح اور راتوں کی عبادت کرو۔ یہاں پھر کہا جاتا ہے وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تسبیح کا حکم قرآن میں کتنی ہی دفعہ کئی طرح سے آتا ہے، حکم کی طرح بھی ہے، جیسے ابھی سورہ دہر کی جو آیت ہم نے یاد کی وہاں پہ کیا ہے، وَسَبِّحُوا، اور اس کی تسبیح کرو رات کے وقت۔ سورہ الحجر کی آیت 98 میں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جاؤ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہو، آپ کے ذریعے آپ کی امت سے، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اللہ کی تسبیح اور حمد کرنے والے ہوں، سجدے کرنے والے ہوں۔ سورہ واقعہ میں فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سورۃ النصر میں بھی اسی طرح تاکید وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے ذریعے پھر ہم سب سے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، زمین و آسمان کی تسبیح کے ذکر سے بھی کتنی ہی صورتیں شروع ہوتی ہیں، اس میں بھی کتنی ترغیب ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے وہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے تسبیح سے غافل رہ سکتے ہیں؟ تسبیح کا بنیادی مفہوم یہ کہ ان تمام عیوب اور کمزوریوں سے جو مشرکین اپنے شرک اور انکار آخرت کی بنا پر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل کو پاک قرار دینا۔ جب ہم سبحان اللہ کہہ رہے ہوں تو پورا تصور ہو جو غلط عقائد اللہ کی طرف لوگ منسوب کرتے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے بہت سے مددگاروں کی ضرورت ہے، کوئی بیٹے کی حاجت سوچ رہا ہے، کوئی انسانوں کی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ رہا ہے، وہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت بالا تر ہے۔ وہ ہے اصل تسبیح، ہر کمزوری سے بالا تر ہونے کا اعلان اور اظہار کرنا، حمد، تعریف اور شکر، اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات، اس کے کمال کا اعتراف اور شکر۔ زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح بھی کر رہی ہے، اور آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سورہ روم میں کہا گیا، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور بھی جگہ قرآن میں اسی طرح ہے کہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی اس کی حمد۔ پھر انسان جسے اللہ نے اظہار کی ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے، پوری دنیا کی چیزیں، پورے آسمان و زمین کی ہر شے حمد اور تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو جیسے ابھی پچھلی آیات میں ہم پڑھ رہے تھے کس طرح عقل، دل، زبان، آواز کی نعمت، اظہار کی کیسی کیسی صلاحیتیں، کتنے بہترین جملے بنا سکتا ہے، کیا بہترین ادب اور کیسی لٹریری صلاحیتیں اس میں ہو سکتی ہیں، ان سب کے ساتھ وہی تسبیح ہم نہ کرے اللہ کی اتنی دیوی صلاحیتوں سے۔ سورہ نصر کی جو آیت ہم نے ابھی یاد کی، اس میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، جب تم نے لوگوں کو فوج در فوج دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تو تم اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرو اور استغفار کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام سلمہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایات سے پتہ چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہدایت آنے کے بعد سورہ نصر کی گھروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج سنتے ہیں، دوسرے صحابہ کرام نے سنا، آپ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ یہ بھی کتنا بہترین کلمہ ہے، وضو کے بعد بھی پڑھنے کی دعا اسی سے ملتی بھی ہے کچھ اور الفاظ کے ساتھ، اور ویسے بھی اتنی بھی دعا جس میں دیکھیں تسبیح، حمد، استغفار سبھی آ گیا۔
پھر سبحانک اللہم و بحمدک، اعتراف کہ اے اللہ آپ ہے پاک ہر کمزوری سے، سب آپ کے لیے حمد ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، اتوب الیک آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ اور بھی کئی اسی طرح کے مسنون کلمے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے اس کی ترغیب ملتی ہے۔ ہم ویسے یاد بھی کرتے رہے ہیں، احادیث آپ نے کی بھی سنی ہوئی بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی ان احادیث کو یاد کرنے سے کیسی ترغیب ملتی۔ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو ہر وقت ہوتے ہی رہنا چاہیے، اور کتنے ہی ہم بھولتے رہتے ہیں۔ اس طرح کی جب احادیث یاد کریں کہ کیا ان کی فضیلت ہے زبان سے ایک لفظ نکالنے کی، تو انشاءاللہ زیادہ ہمیں یاد رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کلموں میں افضل یہ 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اب یہاں ان کلموں کو کہا گیا، ابھی ہم آگے دیکھیں گے اور بھی سب سے افضل کلمے کی بھی بات آئے گی، ان میں یہ بھی الفاظ اصل میں شامل بھی ہیں کہ وہ سب جیسے سب سے افضل ہو۔ ایک اور حدیث مسلم ہی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کی وہ تمام چیزیں جن پر سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ان سب چیزوں کے مقابلے میں مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اوپر افضل کلمات کی بات ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہے، اور آپ نے کتنی زیادہ اس کی ترغیب دلائی کہ ساری چیزیں، سورج کی روشنی اور اس کی شعاعیں جن پر پڑتی ہیں، یعنی زمین پورا سولار سسٹم لے لیں، ان سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ عام کلمہ جو اپنی آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں، جس میں وہ 4 کلمے بھی آ رہے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کی پاکی کا بیان، اس کی حمد، اس کی توحید کا بیان اور اس کی کبریائی، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلمہ ہماری زبان پہ رہتا ہو تو اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس ذکر کو۔ اور ایک ترمذی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر اپنا عصا مبارک مارا تو اس کے سوکھے پتے جھڑ پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کلمے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بندے کے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتے ہیں، یعنی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ترغیب دلائی ہے پڑھنے کی، گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اللہ کو اتنے محبوب بھی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کتنا زیادہ ہمیں اسے پڑھتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزانہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا اس کے قصور معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ کثرت میں سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں۔ پڑھنے کا وجہ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے، اتنے بڑے اجر کی بات اس طرح پڑھنے پہ جب آ رہی ہو، اتنے ہی ہم اللہ کی یاد کے ساتھ پڑھ رہے ہوں، اس طرح سے سبحان اللہ کہہ رہے ہوں، تو اللہ وہ ہر کمزوری سے بالا تر ہے، وہ ہمارا ذہن اس کے لیے حاضر ہو، اس کی حمد کے لیے۔ اور جب اس طرح دل کی حضوری کے ساتھ پڑھیں گے تو تقویٰ میں کیسا اضافہ ہوگا، پھر کس طرح عمل کی توفیق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ہم جو بھولتے بھی رہتے ہیں، زبان پہ بس چڑھ جاتا ہے، پڑھ جاتے ہیں، اسے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، انشاءاللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے۔ لیکن زیادہ اجر وہ ہے جس میں ہمارے تقویٰ میں بھی اضافہ ہو رہا ہو، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث ہیں جس میں سبحان اللہ و بحمدہ فضیلت ہے۔ اور ایک بھی جو کلمہ بلکہ بڑی مشہور خوبصورت روایت ہے، عربی میں پڑھو تو اس کو اور اچھا لگتا ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان 2 کلمے، خفیفتان ہلکے ہیں، ہلکے پھلکے، بولنے میں تو بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنا کیا مشکل ہی کیا ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میزان عمل میں بہت بھاری اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمے پھر ہمیں بھی کیسے محبوب ہونے چاہیے، جو میزان پہ بھاری ہوں، اللہ کو محبوب ہے۔ صبح شام کے اذکار میں بھی اس کا شامل اسی لیے کیا گیا۔ 7 دفعہ پڑھنے کی بھی روایت آتی ہے، ویسے اور بھی ہے کئی روایتیں، کچھ 100 دفعہ پڑھنے کی بات ہے، کہیں کچھ، لیکن وہ بہت آسان ہے کہ روزانہ صبح شام
انشاءاللہ جس طرح بھی اللہم اجرنا من النار کی بات ہم کر رہے تھے، وہ یہ بھی کلمہ اپنا معمول بنا لیں، صبح شام 7 دفعہ پڑھنے کا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور بھی ویسے تو ہے جو ہمیں پتہ ہے، جامع کلمات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ہمیں تلقین کی، جو تھوڑی سی دیر پڑھیں لیکن اس میں بہت سی بات ہو جائے۔ اسی طرح کی ایک روایت مسلم میں آتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و زینۃ عرشہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ۔ اس میں بھی کیا ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ اور اس کی بڑی تعریف ہو رہی، جتنے کلمے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، جتنے اعداد اس کے علم میں ہیں، جو کچھ اس نے پیدا کیا اس سب کے برابر ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے والے ہوں، انشاءاللہ وہ بھی ہمارا معمول ہو۔ ہر چاشت کی نماز کے بعد ہی حضرت جویریہ بیٹھی تھی، اس وقت آپ نے ہدایت کی تو اس وقت بھی ہم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے میرے خیال میں ہم تسبیح کی بات، ویسے تو اور بھی ایک آدھ روایت ہے، ہم انہیں چھوڑتے ہیں۔ ویسے نماز بھی اصل میں تو اللہ کی آیات پڑھنے، تسبیح اور حمد کرنے کی بہترین صورت ہے، سبھی کچھ اس میں آ جاتی ہیں، تسبیح بھی حمد بھی۔ اسی لیے قرآن میں جہاں تسبیح اور حمد کرنے کی بات اوقات کے ساتھ آتی ہے، مفسرین اسے نماز کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں۔ وہ بھی کئی آیات ہیں جو ہم پڑھتے بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ اور بھی دیکھتے رہیں گے۔ فرض نمازوں کی اہمیت تو ہم جانتے ہی ہیں، لیکن نوافل کے ذریعے پھر بندہ اپنے رب کا قرب پاتا چلا جاتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا، ربیہ بن کعب اسلمی کو آپ نے ہدایت کی، سجدوں سے مدد کرو۔ سجدے جب زیادہ ہوں گے تو کیا نوافل زیادہ ہوں گے، اور جتنے نوافل پڑھے بندہ اپنے رب کا خود پاتا چلا جاتا ہے۔ اس پر اور بھی بات اگلی آیت میں آئے گی، اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پہ۔ اب یہاں اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے، اللہ کی آیات سے جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، ایک تو سجدے میں گر پڑنے کی بات، تسبیح حمد کی بات، اور پھر ہے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ گویا انہیں اللہ کی آیات کے آگے جھک جانے، اس سے اثر لینے کی توفیق اس لیے ہوئی کہ ان میں کسی قسم کا استکبار نہیں ہے۔ دل میں خود کے تکبر ہو، اگر دل میں استکبار ہو، اپنے آپ کو انسان کچھ سمجھتا ہو تو آیات سمجھ نہیں آتی، پھر آیات دل میں نہیں اترتی۔ دل کی اصل بات ہے نا، آیات تو پر اثر ہے، دل کیسا ہے، دل جذب کرنے والا ہے ان آیات کو، یا اس میں کوئی اپنے آپ ہی کو کوئی چیز سمجھا ہوا ہے، اس پر سے تو وہ آیات پھسل جاتی، وہ آیات کا وہ اثر وہ لے نہیں پاتا، جیسے کہا جا رہا ہو۔ اپنی بڑائی کا احساس وہ خواہ کسی بنا پہ ہو، اپنی عقل اپنی سمجھ پر مان ہو، اپنے آپ کو کسی وجہ سے بڑی چیز سمجھتے ہوں، اقتدار، مال و دولت، حسب نسب، یا اپنی دینداری کا زعم تو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے، ہمیشہ سے حق کو قبول کرنے کی راہ میں رکاوٹ رہا ہے۔ ہر رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دیکھیں، ان کی سب سے بڑی بیماری کیا تھی، وہ یہی، وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے تھے، اسی لیے بڑے بڑے سردار ہمیشہ مخالفت کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والوں کی بھی اصل صفت، جو اصل کیریکٹرسٹک، وہ قرآن میں کبر آتی ہے۔ دوسرے گناہوں کا تذکرہ ہوتا، لیکن اپنے کبر کی بنا پہ وہ جہنم میں ہے۔ کہا گیا ابلیس کو ابلیس بنانے والا جرم، اسی کے ذریعے سے وہ انسانوں کو بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کا کبر کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ماننے سے انکار، اور حضرت آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنائے جانے پر انہیں حقیر سمجھ رہا تھا، اور خود آگ سے بنائے جانے پر اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ دھتکار دیا گیا، راند درگاہ ہو گیا، لعنتوں کا مستحق بن گیا، اور یہی کبر انسان کو بھی لے ڈوبتے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ سجدہ کی آیت 15 جس پر ہم بات کر رہے ہیں، شروع کس طرح ہوئی تھی؟ آیات پر ایمان لانے والوں کو جب آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ سجدے میں گر جانا بھی اس کی اپوزٹ ہی چیز تھی نا، استکبار کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا فرمان بہت ہی اسکیری بھی ہے، جو مسلم اور دوسرے مجموعوں میں حدیث بیان ہوئی، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کتنی سوچنے کی بات ہے، ذرا سا بھی کبر ہو۔ قرآن میں اتنی دفعہ آنے والا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہمیں کبر کی حقیقت کو بہت بہترین طریقے سے سمجھا دیتا ہے۔ شیطان کی دشمنی، اس کی چالوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ انسانوں کے لیے شیطان کے اس ہتھ کنڈے میں آنا کتنا آسان ہے۔
خود کبر کی وجہ سے زیادہ درگاہ وہ وہی چیز انسان کے دل میں ڈالتا رہتا ہے، اپنی رائے کو، اپنے خیالات کو، اپنی سمجھ، اپنا علم، اپنا خاندان، حسب نسب، رنگ و روپ، شکل و صورت، دنیا کا اسٹیٹس، ڈگریاں، مال و اولاد، کیا کچھ نہیں ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھ لیتا ہے۔ اور سب سے بڑا استکبار تو یہ ہے کہ اللہ کی آیات کے ذریعے جو نصیحت سامنے آئے، اللہ کا کوئی حکم سامنے آئے، اس کو ماننے، اس کے آگے جھکنے کو تیار نہ ہو۔ الحمدللہ ہم ایمان رکھنے والوں میں سے ہیں، ایسے کھلے استکبار میں کبھی مبتلا نہ ہو، لیکن مسلمانوں میں سے کتنے ہی ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو کوئی ایکسکیوز دے دیں، حکم ماننے کو تیار نہ ہو، دوسرے انسانوں کے مقابلے میں بھی اللہ کی نعمتوں کو اکنالج کرنا، اس پر شکر گزار ہونا تو مومن کا شیوا ہے کہ اللہ نے ہمیں نوازا، اس چیز سے نوازا، لیکن اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھ لینا، اس کا خیال بھی دل میں آنا، اس سے بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ فرقان کے آخری رکوع میں عباد الرحمن کی پہلی صفت ہی آتی ہے، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر نرمی سے چلنے والے ہوتے ہیں، ایزی گوئنگ، نرم خوئی، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم رویہ رکھنا اللہ کی پسندیدہ صفات میں سے ہے۔ جس وقت کسی بڑائی کا احساس دل میں آئے اسی وقت سمجھنے کی ضرورت ہے میرا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ اصل میں یہ خیال میرے دل میں ڈال رہا ہے، اس سے ہمیں کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث یاد کر لیتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سخت گو اور درست خو، جواز اور جازری کا لفظ عربی میں، کہ جو زیادہ سختی سے بات کرنے والا، درستی سے بات کرنے والا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بھی کبری کی بات ہے نا، ابھی ہم نے حدیث پڑھی، کبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو نہیں جائے گا، اور جو کبر کا اظہار اس طرح سے لوگوں پہ کر رہا ہو تو پھر اس کے جنت میں جانے کا کیا سوال ہے۔ اور ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ابو داؤد اور ترمذی میں، کہ کیا میں تم کو ایسے شخص کی خبر نہ دوں جو دوزخ کے لیے حرام ہے اور دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے۔ یہ کتنی ہمیں سوچنے والی حدیث ہے۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں، ابھی اللہم اجرنا من النار کی دعائیں کرتے رہنے کی ہم بات کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ دوزخ اس پہ حرام ہے، وہ دوزخ کے لیے حرام ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ ہر ایسے شخص پر جو مزاج کا تیز نہ ہو، نرم ہو اور لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم خو ہو، حین لین قریب سہل، یہ صفت آتی ہے کہ حین بہت ہمبل جو ہو، مزاج کا تیز نہیں ہے، نرم خو ہے اور لوگوں سے قریب ہے، لوگوں سے بھاگتا نہیں ہے، لوگوں سے دور نہیں رہتا، اور سہل کہتا کیسا، وہی ایزی گوئنگ، نرم خو، وہ اس پہ دوزخ حرام ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں کبر سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں کتنا ویسے چوکنا رہنا، اپنے آپ کو خود جائزہ لینا، اپنا احتساب کر رہنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہمیں پتہ ہے امیر المومنین تھے، اور اس وقت بھی کس طرح آپ رہتے تھے، ایسا کھانا آپ کھاتے تھے جو لوگ آپ کے ساتھ کھا نہ سکیں، اتنا سادہ، سارے رہن سہن کس طرح سے تھا آپ کا، پابند لگے ہوئے کپڑے، اور بیت المقدس کی چابی لینے جا رہے ہیں، گدھے پر سوار ہیں، غلام کو اس پہ بٹھایا ہوا ہے گدھے پر۔ انہیں فکر ہوتی تھی کہ کہیں میرے دل میں جو خیال آ گیا کہ میں کوئی چیز ہوں۔ تو 2-3 واقعات ان کے اس طرح سے آتے ہیں کہ ایک دفعہ کہے کہ ایک دن مسلمان آپ کے گرد جمع تھے، حضرت عمر کہتا آپ اچانک کھڑے ہو گئے اور صرف یہ چند جملے کہے کہ صاحبو، ایک ایسا وقت تھا کہ میں سخت نادار اور تہی دست تھا، بہت غریب تھا، خالی ہاتھ تھا، لوگوں کے پانی بھر دیا کرتا تھا اور مزدوری میں جو چھوارے ملتے تھے وہی کھا کر گزارا کرتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ ایسی بات کہنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میری طبیعت میں کچھ غرور پیدا ہو رہا تھا تو اس کا یہ علاج تھا۔ اسی طرح کے اور بھی ان کے واقعات آتے ہیں کہ ایک حج کے سفر کے دوران بھی ایک جگہ سے گزرے تو ان پر رقت طاری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میں نمدے کا کرتا پہن کر، لگتا ہے ایسا خراب سے کپڑے کا جو چبھنے والا ہو، وہ پہن کر میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اگر سخت گرمی اور بھاگ دوڑ سے تھک کر قدرے بیٹھ جاتا تو میرا باپ مجھ پر تشدد کرتا تھا۔ کس طرح اپنی اس حالت کو یاد کرتے ہیں کہ اس حالت میں بھی میں تھا،
اس وقت جب امیر المومنین ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہیں، اتنے فتوحات کر چکے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو یاد دلاتے رہتے ہیں. اسی طرح اپنے آپ کو ہمیں یاد دلاتے رہنے کی ضرورت ہے. ہم پیدا کیسے ہوئے تھے، ہم کیسے کمزور تھے، کس طرح اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی کبر دل میں انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنے پائے. اپنے لیے کوئی کبر نہیں آئے، دوسروں کے لیے کوئی حقارت کا ذرا سا بھی دل میں شائبہ بھی نہ آئے کہ وہ کسی وجہ سے ہم سے کمتر ہے. وہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں بچائے رکھے، ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.